बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खलीज में पाकिस्तान के दो अहम तरीन दोस्त ममालिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का अचानक दौरा क्यों किया, इस विजिट के तेल की आलमी कीमतों के साथ साथ मशरक़ वुस्ता, फ़लस्तीन और जनूबी एशिया की सियासत से क्या ताल्लुकात हैं, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन जायद से मुलाकातों के दौरान जब पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हुई तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इमरान खान के हवाले से क्या कहा और इमरान खान का वहां पर क्या जिक्र हुआ, ये अहम तफसील आज की इस वीडियो में शामिल है। इस दौरे के पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये इंकशाफ भी करेंगे कि नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनवाने का प्लान क्यों कैंसिल कर दिया गया है। नाजरीन, नवाज शरीफ की सरकर्दगी में पाकिस्तानी इस सियासत को हाईजैक करने के लिए जो प्लान बनाया गया वो आपके सामने है, और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के जो सहूलतकार पाकिस्तान में सरगर्म हैं, वो अदलिया में भी मौजूद हैं, वो इन सब की मिली भगत से इमरान खान को अगर आम इंतखाबात से पहले सजा देकर नाअहल करवाने के मंसूबे पर या साजिश पर अमल मुकम्मल हो गया तो फिर पीटीआई की कामयाबी की सूरत में, आम इंतखाबात में पीटीआई की कामयाबी की सूरत में नया मुंतखब वजीर आजम कौन हो सकता है। अमेरिका और चीन दोनों को राजी करने के चक्कर में अगला मुंतखब वजीर आजम बलोचिस्तान से लाने के लिए ताकतवर हलकों में जो सलाह मशवरे जारी हैं, इसके तहत और कौन कौन से मुजव्वजा नाम जेर गौर हैं, ये तमाम तफसीलात भी आज की इस वीडियो में शामिल हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ नाजरीन और कौन कौन से ममालक और कौन कौन सी दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियात हैं जिनको पाकिस्तान में आम इंतखाबात और इनके नताइज का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है। ये तमाम मामलात शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुन लें कि इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान से लाते वक्त अपने पुराने इत्तेहादियों महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मैंगल को जिस तरह अंधेरे में रखा, इसकी वजह से बलोचिस्तान में नून लीग के तमाम पुराने इत्तेहादी सख्त नाराज हैं और हालिया दिनों में जो बलोचिस्तान का दौरा किया नवाज शरीफ ने और जो बाप पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को नून लीग में शामिल किया, यानी इस्टेब्लिशमेंट के जो लोगों को नून लीग में शामिल किया, तो जो नाराजगी थी महमूद अचकजई और अख्तर मैंगल की, उस जलती पर एक तरह से तेल गिरा दिया गया और वहां पर बहुत बड़ी आग भड़क उठी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नून लीग के पुराने जो इत्तेहादी थे, जो पीडीएम में बहुत बड़ा खलफशार सामने आ गया है बलूचिस्तान में, और जो छोटी जमातें और कौम परस्त काफी अरसे से कई अशरों से नवाज शरीफ के पुराने इत्तेहादी थे, वो इस वक्त उसके इत्तेहादी नहीं रहे और उन्होंने इंतखाबी एडजस्टमेंट के लिए या इंतखाबी इत्तेहाद के लिए पीटीआई से रब्ता कर लिया है। बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान को फतह करने के दावे किए जा रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से, लेकिन ये जो बड़ी अहम और नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद जो पीटीआई का बेपनाह वोट बैंक है वो और कौम परस्त जमातें और इसके साथ साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो दूसरे धड़े थे, फजलुर रहमान से बगावत कर चुके हैं 3 धड़े, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी अवामी कुव्वत सामने आ रही है और उसके उम्मीदवार लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। ये तफसील भी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और जो सीट एडजस्टमेंट के लिए राब्ता हुआ है, इस सिलसिले में जो कप्तान के सरफरोश खिलाड़ी हैं नाज़रीन, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये तफसील भी इसी वीडियो में हम शेयर करेंगे। एक और खबर नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर खसूसी अदालतों ने इमरान खान को सजा सुनाकर नाअहल करवा दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद सजा मुअत्तल होने के वक्त तक जो नाअहली हो जाएगी उस
اس کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح بیرسٹر گوہر علی خان کی صورت میں ایک کیئر ٹیکر چیئرمین لایا گیا ہے، اسی طرح 6 ماہ کے لیے نو منتخب وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کی طرف سے اگلے عام انتخابات کے بعد لایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے مشورے، تیاریاں اور ایکٹیویٹی جاری ہے۔ ناظرین، عمران خان اس طرح اگلے سال اگست ستمبر میں وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالیں گے۔ یہ جو 5-6 ماہ لگ جائیں گے عام انتخابات کے بعد ان کی نااہلی ختم کروانے کے لیے اعلیٰ عدالتوں سے، اس کے اور دوبارہ ان کے ایک بطور MNA منتخب ہونے کے یہ جو 5-6 ماہ لگ جائیں گے، اس کے بعد جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے وزیر اعظم پاکستان بننے کی جو مدت ہے وہ اگست ستمبر بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ روس کے صدر جو ولادیمیر پیوٹن ہیں، انہوں نے چند روز قبل مشرق وسطیٰ کا جو اچانک دورہ کیا، اس دوران ان کی پاکستان کے 2 عظیم دوست ممالک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے حکمرانوں سے خطے کے مستقبل کے حوالے سے اہم بات چیت ہوئی ہے۔ اور جب پاکستان کا ذکر چھڑا تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ساتھ سابق وزرائے اعظم میاں محمد نواز شریف اور عمران خان کا ذکر بھی آیا۔ دونوں شخصیات اس بات پر متفق تھیں کہ پاکستان اور خطے کے لیے عمران خان کا حکومت میں آنا نیک فال ہوگا، اور اگر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو خطے میں امریکہ، اسرائیل، بھارت گٹھ جوڑ کو سپورٹ ملے گی، اور جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں بھی امریکی بالادستی کا دور طویل ہو جائے گا۔ یہ دونوں متفق تھے کہ امریکی غلامی کے تسلسل کا نام نواز شریف ہے، اور اس لیے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ چین، روس، سعودی عرب پر مشتمل نیا اسٹریٹجک اتحاد، جس میں ایران بھی شامل ہو چکا ہے، عمران خان کو آگے لانے کے لیے اپنے تمام اثر و رسوخ اور وسائل استعمال کرے گا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کا شدت کے ساتھ انتظار صرف پاکستان کے عوام کو ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے تمام دوست ہمسایہ ممالک اس وقت کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور اس موقع پر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کا پورا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ بڑی ناظرین، آپ کے لیے ہم ایکسکلوسیو خبر لے کر آئے ہیں کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا کردار جب پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہوں گے بڑی شدت کے ساتھ کرنے کا ذہن بنا چکے ہیں، جس میں پی ٹی آئی اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا آزادانہ حصہ لینا بھی ایک اہم ایشو ہوگا، اور اس حوالے سے یہ تمام دوست ممالک اپنا کردار ادا کریں گے، صرف وقت آنے کی دیر ہے۔ ناظرین، وہ تمام یہ جو دوست ممالک اور ان کے حکمران ہیں وہ اس وقت کا بھی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ یعنی پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے امریکی غلامی کا جوا اتار پھینکیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی عام انتخابات کا اعلان ہوگا، خطے میں پاکستان کے تمام ہمسایہ دوست ممالک عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ کے لیے اپنا وزن بڑھا دیں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی خطے کے تمام ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کی سپیڈ کئی گنا زیادہ کر دیں گے، اور سی پیک جو عالمی تجارت کا اہم مرکز بڑی تیزی سے بن جائے گا، اور اگلے جو 3 سال ہوں گے ان میں ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں اس حوالے سے، اور بڑی بڑی دھماکے دار پیش رفت آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین، پاکستان میں نہ صرف صنعتی و تجارتی شعبے میں بلکہ زرعی شعبے میں بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور یہ تمام جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی اس کی مالیت $100 ارب کے لگ بھگ ہے۔ جی ناظرین، بڑی خبر ہم پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ $100 ارب کے لگ بھگ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، صرف عام انتخابات کے نتائج کا تمام دوست ہمسایہ ممالک کو انتظار ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد کے جو ذرائع ہیں وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں امریکی کٹھ پتلیوں کے جو ایجنٹ ہیں ان کی ملی بھگت سے عمران خان کو نااہل کرنے کی سازش کو بھی تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تازہ ترین سروے رپورٹس میں نواز شریف اور نون لیگ کی حالت زار واضح ہو جانے کی وجہ سے نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے کا جو پلان ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ختم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں
کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا امیدوار ہے وہ اب نواز شریف نہیں رہا، یہ طے کر لیا گیا ہے، کیونکہ جو 2-3 بار سروے کروایا گیا اور ہر سروے میں یہی صورتحال سامنے آئی کہ نون لیگ کی جو حمایت ہے، جو عوامی سپورٹ ہے، وہ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اگر آج سے 3 ماہ پہلے 30% تھی، تو جب دوبارہ سروے کروایا گیا تو وہ 32% کی بجائے یا 35% کی بجائے وہ 28% ہو گئی تھی، وہ 27% ہو گئی تھی، اور اب تو وہ 20-25% سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ بھی صرف پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع میں ہے۔ باقی پورے ملک میں نون لیگ کی جو سپورٹ ہے وہ 5-7% سے بھی زیادہ نہیں رہی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی ایسے لیڈر کو مسلط نہیں کرنا چاہتے جس کو ملک گیر پبلک سپورٹ حاصل نہ ہو۔ ناظرین، نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوانے کا جو پلان ہے وہ ختم کر دی جانے کے بعد اب کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور چین دونوں کو راضی کرنے کے منصوبے کے تحت اب یہ بات زیر غور ہے کہ اگلے منتخب وزیر اعظم کا تعلق بھی صوبہ بلوچستان سے ہونا چاہیے۔ یہ پالیسی ناظرین نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے وقت آپ دیکھ چکے ہیں، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ سی پیک کا ہے، جو مستقبل ہے وہ بلوچستان کو بطور جو ایشیا کا دروازہ اور گیٹ وے بنایا جا رہا ہے اس کا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے گی کہ جو آئندہ آنے والا وزیر اعظم ہے، اس منتخب وزیر اعظم، اس کا تعلق بھی بلوچستان سے ہو۔ ناظرین، یہ اس لیے بھی آگے کیا جا رہا ہے کہ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ملک گیر کامیابی حاصل ہو گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نئے وزیر اعظم کے لیے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا نام بھی عمران خان کو پیش کیا جا سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر سیاسی جماعت کی کامیابی کی صورت میں متبادل آپشن تشکیل دے دیے ہیں۔ ان متبادل آپشنز میں اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو اکثریت حاصل نہ ہوئی تو پھر جو ایک بڑے پرانے سیاستدان ہیں، جہاں دیدہ سیاستدان ہیں نئے وزیر اعظم کے لیے، ان کا سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر مینگل، ان کا نام بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک یہ جو 2 نام ہیں، یہ جو پاور سرکلز ہیں، ان میں بہت زیر غور ہیں۔ ایک قاسم سوری کا نام ہے اور دوسرا اختر مینگل کا نام ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کے حوالے سے جب رابطہ کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ یہ تو وقت جب آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب سے نواز شریف، شہباز شریف اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے نگران وزیر اعظم کے لیے انوار الحق کاکڑ کو آگے لایا گیا ہے، نون لیگ کے جو پرانے اتحادی اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی ہیں وہ ناراض ہو چکے ہیں، اور ان دونوں رہنماؤں کا 8 فروری کے عام انتخابات کے دوران عمران خان سے یعنی پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد بھی متوقع ہے، اور انتخابی ایڈجسٹمنٹ کی ہم اس ویڈیو کے شروع میں آپ سے بات کر چکے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے جو کوئٹہ میں موجود عمران خان کا بااعتماد لیڈر قاسم سوری ہے، وہ بلوچستان کے قوم پرستوں، پشتون اور بلوچ لیڈروں کے ساتھ ساتھ جے یو آئی رہنماؤں کے ساتھ بھی رابطے میں بتایا جا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے والے باپ پارٹی کے لیڈروں کو عبرتناک شکست ہوگی، کیونکہ بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے اس میں پی ٹی آئی کا 70 سے 80% ووٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور جو بلوچ بیلٹ ہے وہاں پر 40 سے 35 اور کہیں 55 اور 45% ووٹ بینک بھی پی ٹی آئی کا ہے۔ اس لیے اگر جو سابق اتحادی ہیں یعنی پی ڈی ایم کی جو رکن جماعتیں ہیں، اگر وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو نون لیگ نے حالیہ الائنس کیا ہے اور پیپلز پارٹی نے، اس کے ریئیکشن میں اگر جو پی ڈی ایم کی رکن پرانی جماعتیں ہیں وہ عمران خان سے ہاتھ ملا لیتی ہیں، اور جو جے یو آئی سے بائیکاٹ کر کے یا جے یو آئی سے الگ ہو کر 3 چھوٹی جماعتیں باہر آئی ہیں وہ بھی عمران خان سے الائنس کر لیتی ہیں، تو بہت بڑا زوردار ایک مقامی جو انتخابی ایڈجسٹمنٹ پی ٹی آئی کی بھی سامنے آ جائے گی، اور چونکہ اسے بہت بڑے پیمانے پر عوامی سپورٹ حاصل ہوگی، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہونے کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے بلوچستان کے اندر۔ تو ناظرین، چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں مل کر بھاری اکثریت حاصل کرتی نظر آ رہی ہیں، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو بھی گئے تو
تو 6 ماہ کے لیے پی ٹی آئی کوئی اور وزیر اعظم بھی سامنے لا سکتی ہے، جس طرح چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان کو سامنے لایا گیا ہے، اور اس کے بعد اگست ستمبر میں عمران خان دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا گو ہیں۔ اسی طرح کی دیگر ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔